अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केस की समाअत हुई और ये अहम केस जो था वो मौजूदा जो हालिया नेब तरामीम की गई है नेब के कानून में मौजूदा हुकूमत ने, जिसको साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तकरीबन 4 महीने से ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कल का बहुत बड़ी अहम समाअत थी और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नमेंट के जो वकील हैं मखदूम अली ख़ान साहब, उनको मुखातिब करते हुए ये कहा था कि जनाब, अखबारात के ज़रिए हमें पता चला है कि इमरान खान वापस पार्लियामेंट जा रहे हैं, तो अगर ऐसी बात है तो फिर आप अपने क्लाइंट से यानी हुकूमत से हमें पूछ कर बताएं कि अगर इमरान खान दोबारा पार्लियामेंट में आता है तो क्या हुकूमत उनको इनके साथ मिल बैठेगी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगी। तो उस वक्त तो मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा था कि मेरे पास इस तरह की इंस्ट्रक्शन नहीं है, मैं कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज हम सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर जो इसको कवरेज के लिए हम गए इसकी समाअत के लिए, तो आज हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कल जो उनके रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन थे उनकी बिना पर आज बाकायदा उसको जारी रखेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने ना तो उसका आज जिक्र किया, बल्कि उल्टा आज मखदूम अली ख़ान साहब ने बेंच को बताया कि कल जो एजाजुल हसन साहब ने एक सवाल किया था उन पर मखदूम अली ख़ान साहब से कि आप हमें बताएं कि जो मौजूदा हालिया नेब तरामीम हुई हैं उस पर कितने लोगों को रिहा किया गया, कितने के ख़िलाफ़ रेफरेंस वापस हुए। आज उल्टा मखदूम अली ख़ान साहब ने अदालत को ये कहा उस सवाल के जवाब में कि जनाब, आप जो है इस पर ये सवालात आपके बनते हैं कि अदालत ये पूछे कि नेब तरामीम जो मौजूदा हालिया जो नेब तरामीम हुए हैं या जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो आर्डिनेंसेस जारी हुए थे और उस आर्डिनेंसेस के तहत जितने भी मुजरिमान को या मुलज़मान को उनके रेफरेंस वापस हुए थे और कितने ट्रायल कोर्ट को वापस हुए थे, आप ये सवाल पूछें। तो आज एक दिलचस्प सूरत हाल थी और इस सूरत हाल के मंजर में हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है आज वो सवालात को दोहराएगी, लेकिन आज कोई इस तरह नहीं हुआ। और इसकी शायद वजह ये हो सकती कि कल जो स्पीकर कौमी असम्बली है राजा परवेज़ अशरफ, उन्होंने तहरीक इंसाफ के 35 अरकान के जो इस्तीफ़े थे वो मंजूर कर लिए थे। हालांकि 4-5 महीने पहले वो इसको मंजूर नहीं करा रहे थे, लेकिन जब से इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं वापस पार्लियामेंट जा रहा हूं और अब वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर रिपोर्टर फ़खरुर रहमान साहब हैं। फ़खरुर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। फ़खर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह इंट्रो में मैंने कह दिया कि आज हम जिस मंशा पर और जिस उम्मीद पर आज सुप्रीम कोर्ट के जो कवरेज तो हम करते रहते हैं, लेकिन आज जो समाअत थी, आज जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया, चीफ जस्टिस साहब ने ये ना उनको उस टॉपिक को छेड़ा और ना ही उनको उससे दोबारा वो पूछा कि आप हुकूमत से क्या हिदायत लेकर आए हैं, बल्कि उल्टा जो मैंने कह दिया। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि जब से इमरान खान साहब ने इसको चैलेंज किया इस नेब तरामीम को, और जिस तरह इस नेब तरामीम के ज़रिए से जितने जो मौजूदा जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, सियासतदान हैं, बशमूल वज़ीर-ए-आज़म, उनके अरबों रुपए के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए। आप इसको किस तरह देखते हैं कि आया अब ये ऊँट किस करवट बैठेगा, इस नेब तरामीम का क्या होगा? क्या वाकई कोर्ट के पास अब क्या ऑप्शन है कि इसको वापस पार्लियामेंट भेजेंगे या इसको कुछ करेंगे? बहुत शुक्रिया सुहेल खान। सबसे पहले तो ये है कि मैं आज बड़े अरसे के बाद आपके साथ आपके यूट्यूब चैनल पे आपका मैं मेहमान बनाऊँ, तो तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से नया साल मुबारक हो और उनको मेरी तरफ से बहुत सलाम भी। 4 महीने से ज़ायद का एक अरसा जो है वो हो चुका है इस केस को सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये समझ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक अपना आईनी किरदार जो है वो अदा करेगी और वो जल्द अदा करेगी। उसकी वजह ये है कि पूरी कौम पिछले 8-9 महीनों के अंदर जिस तरह से महंगाई की चक्की में पिस चुकी है और जिस तरह से सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि ना सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी तो छोड़ें, जो अंदरूनी मुल्क सरमायाकार थे वो भी परेशान हालत में हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कल 1300 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुकी, 200 अरब रुपए का लोगों का नुकसान हो चुका। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा हुकूमत है 13 जमातों की, जिसमें से 60% काबीना जो थी वो ज़मानत पे थी,
اور جو موجودہ وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، پوری قوم کی نظریں جو تھیں وہ عدالت پہ تھیں، لیکن وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب انہوں نے نیب ترامیم کر کے اپنے آپ کو تمام مقدمات سے بری زماں قرار دے دیا، اور سپریم کورٹ میں یہ کیس 4 مہینے سے پینڈنگ ہے۔ پاکستان کے جو اس وقت سب سے بڑے سیاستدان اور بڑی پارٹی کے جو رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان، انہوں نے ان ترامیم کو چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ توقعات اور اس کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان واپس اسمبلی میں جائیں اور بطور اپوزیشن جا کر اپنا وہاں پر ایک فعال رول ادا کریں۔ تاہم وہ نہیں گئے۔ ان کا ایک سٹانس تھا کہ موجودہ حکومت غیر آئینی ہے، ایک بند چور دروازے سے یہ حکومت میں آئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چلیں وہ جاتے ہیں اور ملک کے اندر جو ہے نا نئے انتخابات ہوں، اس کے لیے جا کے راستہ ہموار کرتے ہیں، تو ان کے جو استعفے جو تھے وہ 35 استعفوں کی ایک دم خبر آ گئی کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے وہ نہ صرف منظور کر لیا بلکہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ اب قومی اسمبلی کا اسپیکر کا جو کنڈکٹ ہے، جو یہ لوگوں کو لیکچر دے رہے تھے، وہ انتہائی یعنی کہ ان کا منافقانہ رول اور ڈبل سٹینڈرڈ ان کے سامنے آئے کہ راجہ پرویز اشرف جو ہیں، جو راجہ رینٹل کے طور پر جانے جاتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ میں جو رینٹل پاور پروجیکٹس جو تھا اس میں ان کے اوپر بڑے الزامات آئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے تھے میں تصدیق کروں گا۔ انہوں نے پتہ نہیں کس ٹائم تصدیق کی ہے، کس طرح کی ہے۔ ملک کے اندر جتنے یہ جمہوریت کے دعوے دار کریکٹرز ہیں، یہ ایک ایک کر کے اس طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ ان کی ڈوریاں کوئی اور ہی لا رہا ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر جو ہے آمرانہ اور فاشسٹ قسم کے اقدامات سے ملک کے اندر انہوں نے افراتفری پھیلائی ہوئی ہے۔ اب آج سپریم کورٹ سے یہ توقع تھی کہ سپریم کورٹ جو کل تک یہ کہہ رہی تھی کہ اپوزیشن یعنی کہ عمران خان اسمبلی میں جائیں، اور جب ان کے وہ استعفے ایکسیپٹ کر لیے گئے، ایک جج صاحب جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کنسنسس کے ذریعے سے کیا جائے۔ ایک جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ایسے بندہ پارلیمنٹ سے باہر ہے تو ہم اس کو کیوں سنیں۔ اب یہ جو جوڈیشری کا جو رول یا اس طرح کے جو ریمارکس ہیں، یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں پارٹیزن شپ، یعنی کہ آپ جو ہیں آئین اور قانون کے اس کے اوپر معیار کے اوپر آپ کے سامنے جو پٹیشن آئی ہے، آپ اس پہ فیصلہ کریں اور اس کو ڈسپوز آف کریں۔ آپ جو ہیں اس کے اندر ایسی ریمارکس دے دیتے ہیں جس سے تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ایک جج یا کئی جج صاحبان جو ہیں ان کا کوئی پارٹیزان شپ ہے، کوئی سیاست سے تعلق واسطہ ہے۔ اچھا، سوری ٹو کٹ یو فخر بھائی، یہ جو ان کا جو جوڈیشری کا اور اس بینچ کا خاص طور پر یہ سٹانس ہے نا کہ آپ پارلیمنٹ میں جائیں، ہم کیوں سنیں، اور پارلیمنٹ میں چونکہ یہ قانون سازی اور آئین سازی جو ہے یہ پارلیمنٹ کا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کے جو ڈپٹی اسپیکر جو قاسم سوری تھے، اس نے جو وہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ان لوگوں پہ رات کو عدالت لگی اور پھر ان لوگوں نے وہ مداخلت کی، تو اس طریقے سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے عدلیہ کا، کہ ایک طرف تو کہتے کہ ہم پارلیمنٹ میں کیوں کریں، کیونکہ پارلیمنٹ خود کرے، اور اس وقت وہ کیا تو بھائی یہ آج میں نہیں، یہ پوری قوم یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آدھی رات کو سپریم کورٹ کو ایمرجنسی کس نے لگائی تھی کہ وہ عدالت کھول کے بیٹھ گئی تھی، ہائی کورٹ کیسے کھل کر بیٹھ گئی تھی۔ آج جب ایک عام آدمی جو ہے اس حکومت کے اقدامات کے تلے میں معیشت اور مہنگائی میں پس گیا ہے، تو سپریم کورٹ وہ عدالت اب کیوں نہیں لگاتی ہے؟ اربوں روپے کی کرپشن میں کے کیسز جو تھے وہ موجودہ حکومت کے لوگوں نے اپنے معاف کروا لیے ہیں۔ سپریم کورٹ سے لوگوں کی توقعات یہ ہیں کہ وہ یہ پرسن اسپیسیفک ہیں، اور بائی دی وے سپریم کورٹ کا ہی کام ہے آئین کی تشریح کرنا۔ اینی تھنگ وچ از ان کلیش ود دی کانسٹیٹیوشن، اس کو کالعدم قرار دینا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، جیسے کہ ماضی میں بھی ہوا تھا جب 2007 میں NRO 1 ہوا تھا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت کی چیف جسٹس نے سو موٹو ایکشن لیا تھا اور اس کو پرسن اسپیسیفک قرار دے کے آئین سے متصادم قرار دیا تھا اور اس کو مسترد کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اسی طرح سے یہ کیس لے کر عدالت میں آئے ہیں۔ اب عدالت سے ایک آئینی رول کی، ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک ایسے فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے اس فیصلے سے پاکستان کا جو معیار ہے، پاکستان کی جو عزت ہے، وقار ہے، وہ باہر اس کا ایک بہت بڑا اس کا ریفلیکشن جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ جب پاکستان کے اندر
یہ اس وقت تاثر ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ 130ویں نمبر پر ہے عالمی رینکنگ میں. کیوں کہ انصاف کی فراہمی نہیں ہوتی اور یہاں پر کچھ ہوتا نہیں ہے. کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اپنے مقدمات اپنے پاور کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا سیاسی طاقت کی بنیاد کے اوپر بچ جاتے ہیں. اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس فیصلے کا جتنی جلدی فیصلہ ہوگا اتنا بہتر ہے. اب سپریم کورٹ یہ توقع کر رہی تھی کہ عمران خان واپس آئیں. کل جب یہ فیصلہ آ گیا تو آج یہ سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا اور یہ بھی بتاتے کوئی ٹائم فریم ہونا چاہیے نا کہ 4-5 مہینے سے وہ کہہ رہے کہ بھئی ہمارے استعفے منظور کرو, اور وہ کہہ رہے کہ نہیں ایک ایک آئے گا, ایک ایک کے ساتھ میرے ساتھ سیٹنگ ہوگی اور وہ میرے سامنے وہ کرے گا اور ریٹن دے گا. اور اس کے بعد جب عمران خان نہیں تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن دے گا اسپیکر؟ کیسے اس نے اس بات کو اپنی ہی بات کو کیسے اس نے مسترد کیا ہے؟ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی پروسیجر ہوتا ہے, ایک وقت ہے, آپ مطلب ہے جس ٹائم آپ کا دل چاہے تو جس طرح یہ عمران خان الزام لگا رہے کہ انہوں نے اپنے لیے جو ہے قانون بنایا اور اپنے کیسز صاف کیے. یہ ہر چیز کو آئین اور قانون کو انہوں نے میٹر آف سیلف کنوینئنس بنا لیا. ٹھیک ہے کہ جب ہم چاہیں ہم گردن مروڑ دیں آئین کی, جب ہم چاہیں قانون کو اس طرح کر دیں, ٹویسٹ کر دیں. آج اسپیکر کے پاس کوئی جواز ہے اس بات کا, کوئی جواب ہے اس بات کا کہ اس نے ان 35 لوگوں کو کب بلا کے ان سے تصدیق کی فردن ہیں؟ یہ ایک ہی جھٹکے میں جو ہے نا 35 استعفے منظور کر لیے اور ادھر سے آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بائی الیکشن میں بھی نہیں حصہ. اچھا فخر بھائی, ایک اور بڑی امپورٹنٹ, کل چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا, چونکہ جب مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ نیب کے جو اکثر جو کیسز ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل انجینئرنگس پر ہوتے ہیں اور اکثر لوگوں نے لوگوں کے خلاف کیسز بنائے, سیاستدانوں کے خلاف کیسز بنائے, اور جب اس پر وہ جیل میں رہے اور اس میں کیس ثابت نہیں ہوا تو وہ بری ہو گئے. تو پھر اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اگر نیب کے کنڈکٹ کے بارے میں آپ کا یہ ہے تو آپ ایک درخواست فائل کریں, اور ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم اس لیگل سسٹم کو, جو قانونی جو یہ سسٹم ہے, اس کو ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو انویسٹیگیشن جو تحقیقاتی افسران اور پروسیکیوٹرز جو ہیں وہ اتنے نالائق ہے کہ اس لیے ہم یہ ٹھیک کرنا ہوگا. اب فخر صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے نیب نے کیسز فائل کیے, ٹھیک ہے, اور کیسز فائل کیے اور پھر انہوں نے وہ کیسز ثابت نہیں کیے. اسی سپریم کورٹ آف پاکستان سے آصف سعید کوسہ کے دور میں جب وہ چیف جسٹس تھے, پھر جسٹس گلزار کے دور میں بڑے بڑے ہائی لوگ جو ہے وہ رہا ہو گئے, ایون قتل کے ملزمان جو ہیں وہ بھی رہا ہو گئے. کس طرح کے کہ ویک پراسیکیوشن اور ویک ایویڈنس, شواہد نہیں تھے. اب جب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا تو کیا یہ چیف جسٹس صاحب یہ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ نیب اور جتنے بھی ایف آئی اے ہے اس میں یہ جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں یہ ان کا سدباب کون کرے گا؟ جو لوگ, یہ تو سمپل سی بات ہے نا, ایک بڑے کیس بنا دو اور مطلب ہے لوگ الزام لگا رہے کہ پیسے دیکھ کے فائل ادھر ادھر کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ کچھ ثابت نہیں ہوتا. اور عدالتیں تو ثبوتوں پہ چلتی ہے جب ثبوت نہیں ہوگا. لیکن جو تحقیقاتی ادارے ہیں, جو پروسیکیوٹرز ہیں, جو انویسٹیگیشن افسران ہیں, ان کے خلاف یہ کارروائی کب شروع ہوگی؟ دیکھیے میں تو سہیل خان شارٹلی, کیونکہ جو ہے نا میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ جب ایف آئی اے کے سینئر آفیسر ڈاکٹر رضوان شہید, میں ان کو شہادت کا دیتا ہوں کیونکہ ان کو قتل کیا گیا, سلو پوائزنگ کے تحت ان کو مارا گیا. اس وقت جب وہ 16 ارب روپے کے کیس, شہباز شریف کا جو شہباز شریف کا جو کیس ہے اس کی جب وہ تحقیقات کر رہے تھے اور ان کی پرسرار طور پہ موت ہو گئی, سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اس کا از خود نوٹس لیتی. آج سپریم کورٹ کو یہ تو ہوتا ہے کہ جی نیب میں پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے. ویٹ اے منٹ, پولیٹیکل انجینئرنگ ہے یا نہیں ہے؟ جب کیس عدالت میں جاتا ہے اور عدالت میں ایک شخص کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ اپنا کیس جو ہے وہ لڑے, اس کے بعد اپیلیٹ فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے, تو آپ اس وقت کیس آپ کے سامنے آتا ہے. تو اگر آپ ہی بیٹھ کر یہ بات کریں گے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا, یو آر میکنگ اے ججمنٹ, پری ججمنٹ. آپ نے تو پہلے ہی کیا, آپ فائنل کورٹ آف اپیل ہیں, آپ اس معاملے میں اس طرح کے اگر جب ایگزمپشنز دیں گے کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے, وہ کیا آپ مجھے بتائیں. نیب کو تو ایک طرف چھوڑ دیں, ملک کی جو عام عدالتیں ہیں وہاں پہ انصاف کے کیا معیار ہیں؟ ملک کے جو اندر پولیس اسٹیشنز ہیں وہاں پہ کیا ایک عام آدمی اپنی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتا, وہ جاتا ہے اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں. تو باقی وہاں پہ کیا کون سی یہ جو عوام کے ساتھ انجینئرنگ ہو رہی ہے 75 سال کے ساتھ, یہ کسی کو آج تک نظر نہیں آئی. یہ عوام جو ہے جس کو انصاف نہیں ملتا جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اور ملک کی عدلیہ جو ہے وہ دنیا میں 130 سستے آٹے کے لیے لوگ خرخوار ہو رہے ہیں. جی ہاں, کل بھی ایک شخص جو ہے وہ آٹے کی اس کے لیے شہید ہو گیا بیچارہ. ڈونٹ یو تھنک دس از اے فٹ کیس فار سو موٹو؟
یہ جو مہنگائی میں کہہ رہا ہوں اور کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں، عدالتیں جو ہیں وہ کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ وین دیر از اے کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن دین دا سپریم کورٹ انٹروینز. یہ ملک جو ہے اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں داخل ہو چکا ہے. دیر از اے کمپلیٹ بریک ڈاؤن. یہ اسمبلی میں جو ہے اس کو مذاق بنا لیا گیا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اپنے وہ الیکشن کمیشن کو ایک ایسے طریقے سے چلا رہا ہے جیسے یہ کوئی آئین میں اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب چاہے وہ جو چاہے وہ کر لیتا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن پوری قوم جو ہے اس معزز بلڈنگ، یہ جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، عوام کی نظریں اور عوام کی امیدیں مجھے پہلے بتائیں، جب واپس اس ملک کے تمام باقی ریاستی اداروں کا عدالت سپریم کورٹ کہتی ہے ہم نے اداروں کو وہ کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، اور سارے ادارے جب کولیپس کر جائیں گے تو آپ کون سی بنیاد پر کھڑے رہ سکتے ہیں؟ مجھے پہلے بتائیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو شکریہ فخر رحمان بھائی. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ صرف قانونی اور جو لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کرنا ہے، بلکہ لوگوں کے جو اس وقت مہنگائی سے دوچار ہے، لوگ بے روزگاری سے دوچار ہے، اور اس حکومت میں تو غریب عوام کا جو ہے وہ جینا محال ہو گیا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ نیب ترامیم کا یہ کیس ہے، یہ کس کروٹ یہ اون بیٹھے گا، اور آیا یہ معزز عدلیہ اس کو پارلیمنٹ بھیجے گی اور پارلیمنٹ یا خود فیصلہ کرے گی؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. ایک اور پروگرام میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. لیکن جانے سے پہلے میرے نئے دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی آراء، اپنی فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کے سامنے پیش کریں. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.